बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल साद नाज़रीन, आपका इब्न हसन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी इस वीडियो का अनवान है गैबी मदद और अमली काम। पाकिस्तान के साथ यहाँ बहुत से बेशुमार और अलमिये हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे साथ ये भी है कि हमारी जानबूझकर हुकूमती रियासती सतह पे ज़हन साजी की गई है कि हमें अमल से हटाकर हमें दुआ बद्दुआ के रास्ते पे डाल दिया गया। मेरी ये वीडियो बनाने की वजह यह है कि 2-4 दिन बाद ईद उल अज़हा का पुरमसरत मौका आ रहा है। यहाँ हम अपनी बेशुमार खुशियाँ मनाएंगे, वहीं हम मसाजिद में, हमाम बारगाहों में, अपने इज्तिमाआत में मजहबी यार मैं हंसना तो क्या करूँ, मैं देखता आ रहा हूँ ये 6-7 दहाइयों से बड़े खुशियों खुजू से हम दुआ मांगेंगे, दुआ नहीं मांगेंगे बस दुआ मांगेंगे कि ये हिंदुओं को बर्बाद कर दे, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दे, इसराइल को बर्बाद कर दे, यहूदियों को बर्बाद कर दे, ईसाइयों को बर्बाद कर दे, अमेरिका को बर्बाद कर दे। मैं भी जब तक इनके हत्थे चढ़ा रहा, इनसे इमोशनल ब्लैकमेल होता रहा, मैं भी ये आपसे बढ़कर सब बददुआएं करता रहा। लेकिन अब मैं किसी के लिए बददुआ नहीं करता, किसी ईसाई के लिए, किसी यहूदी के लिए, किसी हिंदू के लिए। मैं सिर्फ जालिम के लिए बददुआ करता हूँ। मैं सिर्फ जो लटेरे के लिए, जो ज़्यादती करता किसी से, उसके लिए बददुआ करता हूँ। मैं किसी शख्स के लिए बददुआ नहीं करता। मेरी किसी से कोई बर्खास्त नहीं। मेरी सिर्फ दुनिया का किसी भी खित्ते में कोई भी मेरा बाप या मेरा बेटा भी ज़ालिम हो तो उसके लिए मैं बददुआ भी करता हूँ, उसके लिए मैं अमली कदम भी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं मज़लूम के साथ हूँ, वो कोई भी। इसके अलावा मुझे किसी इंसान से कोई बर्खास्त नहीं, वो कोई भी हो, अहमदी हो, हिंदू हो, यहूदी हो, कोई भी हो। ये वज़ीर दाखिला ने एक दफ़ा कहा था कि ये अहमदी हमारे भाई हैं, तो बहुत लेदे हुई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुझ पर जितने मर्जी फतवे लगा दें, पाकिस्तान की धरती पे जो भी बशिंदा बसता है, जो भी शहरी इसकी जगराफियाई हदूद में रहता है, वो इसका शहरी होने के नाते मेरे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम मेरा भाई है। वो अहमदी हो, वो मेरा सिख भाई हो, वो मेरा हिंदू भाई हो, वो मेरा पारसी भाई हो, वो मेरा ईसाई भाई हो, मेरा यहूदी भाई हो, कोई भी हो, वो काला हो, गोरा हो, बलोची हो, सिंधी हो, पश्तून हो, वो महाजर हो। और महाजरों कमीनों, मैं भी महाजर हूँ। आप तो पुरअमन महाजर करके आए ना 47 के बाद, तो हमने तो सब कुछ लुटा दिया, शहादतें दी। तो मैं तो कभी अपने आप को महाजर नहीं करता। मैं आप इस धरती का हूँ, मालिक हूँ। आप भी महाजर कहना छोड़ दो यार प्लीज़। ये ऐसी सरेरा बात आ गई थी। तो गिलगित का हो, बिल्तिस्तान का हो, वो कश्मीर का हो, किसी भी खिते का, सब मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त एहतराम है। तो मैं किसी के लिए बददुआ नहीं किसी कम्युनिटी के लिए मांगता। कम्युनिटी कोई भी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। हाँ, तो ये कहने लगा था कि अब बददुआओं से बात नहीं चलेगी। अब तो हमने एक हमारे मौलाना साहब हैं जो, बल्कि सारे ही मौलाना 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ी पे फिरते हैं और मगरब की जितनी इजादात हैं उनसे मुस्तफीद होते हैं, उनके एसी से मुस्तफीद होते हैं। गाड़ी में भी मगरब का एसी होता है, यहूदियों का, गैर मुस्लिमों का। जेब में मोबाइल भी वही होता है, घड़ी भी कीमती उनकी होती है, कुतुबनुमा भी उन्हीं का होता है जिससे वो किबला रुख देखते हैं। बेड भी तकरीबन सोम वहाँ से आता है तो सारा कुछ होता है।
کوئی چیز تو اپنی ہوتی نہیں، تو ان کے لیے بد دعائیں مانگیں. جو ہمارا خانہ کعبہ میں مسجد الحرام ہے نا، وہ بھی انہیں کمپنیوں کی مرہون منت ٹھنڈی ہوتی ہے، جس کی آپ آ کے ادھر حج آنے کے بعد ہمیں برکار بتاتے ہیں کہ وہ اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی اس طرح تھی. وہاں بھی انہوں نے اے سی لگائے ہوئے ہیں. ہم نے تو اونچی شلوار اور مسواک کی لمبائی، داڑھی کی لمبائی، مونچھوں کو کترنے اور اس کے علاوہ کھیرا اسلامی طریقے سے کاٹنے کے علاوہ سنتی کتنی کرنی ہے اور بتا دیں. یا ہم نے وہ جمعہ کے بعد کہاں غسل کیسے کر کے گر کر کے اوپر سے نیچے پانی نکالنا ہے. اس کے علاوہ بتا دیں ہم نے کون سی ایجاد کی ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. یہ سبھی انہی دوستیوں کی آپ کے بقول ایجادات ہیں. میں نہ کسی کو دوستی کا فتویٰ دیتا ہوں، نہ کفر کا فتویٰ دے سکتا ہوں، نہ کسی کو برا ہونے کا فتویٰ دے سکتا ہوں. میرے لیے سب انسان قابل تکریم ہیں. ہاں تو بات پھر وہ ادھر ادھر بیٹھ جاتی ہے. تو ابھی پھر جو بقرعید کا موقع آ گیا تو ہم بے شمار بد دعائیں مانگیں گے. بد دعائیں نہیں، عملی اقدام کریں. نہ بد دعا کام آتی ہے نہ دعا کام آتی ہے جب تک اس کے لیے عملی قدم نہ اٹھا لیا جائے. یہ پیغام ہے میرے ہادی برحق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کچھ مجھ جیسے جوشیلے مکہ میں کہتے تھے کہ ہمیں ان سے لڑنے دیں کفار سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے کہ نہیں نقصان ہوگا. وہ حکمت تھی. لیکن سرنڈر بھی نہیں کرتے تھے حق بات کرنے سے. جیسے اب کہتے ہیں کہ یار حق بات نہ کرو، اٹھا کے لے جائیں گے. لے جائیں یار، جو بھی اٹھا کے لے جائے گا میں تو حق بات کروں گا. اب حق بولنا بھی چھوڑ دیں، کم از کم مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا. تو وہ حق سے نہیں ہٹے تھے. سب عزیزیں سہ لی تھی. آج کل کا مولوی کہہ رہا ہے، آج کل کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ یار خاموش ہو جاؤ، ظلم بہت ہے تو بولو نہ، اٹھا کے لے جائیں گے. بولو بھی نہ. حق بات کہنے سے میرا رسول نہ ان کے مقتدی رکے تھے. وہ شہادتیں دیتے رہے لیکن حق بات کہنے سے نہیں. جب حق بات کہنا بھی ختم ہو جائے گی پھر یہ قیامت آ جائے گی. تو اس سے جو مرضی سلوک کریں، میں تو کم از کم حق بات کہتا رہوں گا. خدا کو گواہ بنا کے حق کہوں گا، تہمت نہیں. ہاں تو انہوں نے جب 313 جاں فروش ہو گئے ان کے ساتھ، کچھ اسباب بھی آ گئے، برشی، بالا، ٹوکا، ٹکوا، تلوار بھی آ گئی. تو پھر 1000 کے مقابلے میں نکلے تھے. دعا بھی کی تھی، پھر غیبی مدد بھی آئی تھی. اسی طرح انہوں نے غزوہ خندق میں کیا. اور شاید میرے جیسے پڑھے لکھوں، آپ پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتا، کہ میرے جیسے جو ہم کہیں ان کو یہ شاید علم نہیں کہ غزوہ حنین میں بدترین شکست ہوا چاہتی تھی. سب مسلمان صحابہ کرام تک بھاگ رہے تھے جنگ سے. چند ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ گئے. انہوں نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پکارا، تو پھر مجتمع ہو کے ایک فیصلہ کن حملہ کیا. اور غزوہ حنین میں اللہ پاک کی مدد آئی. اللہ پاک نے فتح، نصرت عطا فرمائی. ایسے تو کوئی بد دعا کام نہیں کرتی. اب موقع ہے، اب تو ہماری دعا بھی گلیمرائز ہو گئی ہے. وہ ہمارے دعا کرنے والے، بد دعا دینے والے ایک لمحے میں رو پڑتے ہیں. وہ ٹام کروزر کو چھوڑ گئے ہیں جتنے بھی دعائیں بد دعائیں کرتے ہیں. یہ اسی جب رو رہے ہیں اسی لمحے ہنس پڑتے ہیں. مجھ سے یہ آج تک عمل نہیں ہو سکا کہ میں روتے روتے ہنس پڑوں، ہنستے ہنستے رو پڑوں. آنسو بھی وہ گر رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ گلیمرائز نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ بد دعا قبول ہوتی ہے. عملی قدم اٹھائیں. تو کشمیر، فلسطین کو فی الحال بھول جائیں. فی الحال اپنی آزادی اور اپنے حقوق کے لیے عملی قدم اٹھائیں.
جو ظلم و بربریت اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے، میں نے اپنی زندگی کی 6-7 دہائیوں میں نہیں دیکھی۔ ہاں، ایک دفعہ پہلے اس کا مظاہرہ دیکھ چکا ہوں، وہ وقت تھا مرحوم یا شہید ضیاء الحق صاحب کا، لیکن تب بھی مردوں کے ساتھ انہیں اٹھایا جاتا تھا، اذیت ناک ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، ظلم، جبر، بربریت، تشدد کیا جاتا تھا، اذیت، انسانیت سوز ان کے ساتھ، اور ان کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ شاہی قلعہ کی دیواریں آج بھی گواہ ہیں، اور وہ بے قصوروں کو اٹھایا جاتا تھا صرف اس لیے کہ وہ بھٹو اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہونے کا کہتے تھے۔ لیکن اب تو جو پاکستان میں ظلم و جبر ہو رہا ہے، جو درندگی ہو رہی ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، یہ تو نہ ہلاکو خان نے کی، نہ حجاج بن یوسف نے کی، نہ تتاریوں نے کی، نہ ضیاء الحق نے کی، یہ تو انوکھا ہی معاملہ ہے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو ان کو سزا دی جائے ٹرائل کر کے شفاف طریقے سے، لیکن اب تو کسی بھی گھر پہ شیر جوان حملہ کرتے ہیں، دیواریں گیٹ توڑتے ہیں، دروازے کھڑکیاں تباہ و برباد کرتے ہیں، گھر کا جتنا سامان ہوتا ہے اسے بھی تہ و بھلا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عفت مآب خواتین کی، عزت مآب پاکیزہ خواتین کی نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ عفتیں محفوظ ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو جماعت اسلامی کے میرے لیے، میں ان کے میرا سر جھک جاتا ہے ادب سے جب بھی ان کا نام میرے ذہن و قلم میں آتا ہے، ان کا میں نام نہیں لوں گا۔ ان کے ساتھ لواطت کرائی تھی حرام زادے نے، اب تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ مرد و خواتین کس کس کی تو عزت لوٹی جاتی ہے، عفت برباد کی جاتی ہے گھروں میں، جیلوں میں۔ تو اب مجھے حرام زادے کہیں گے کہ اس کو ثبوت لا، ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن کیا عنوان نظر نہیں آتے؟ اگر کوئی مجھے کہے کہ رات کو ہمیں پکڑ کے دکھا کہ یہ رات ہے، مجھے کہے کہ روشنی کو پکڑ کے ہمیں دکھا کہ یہ روشنی ہے، طریقی کو پکڑ کے دکھا ہمیں ثبوت کے طور پہ یہ طریقی ہے، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کو بھی ہم عنوانات سے پہچانتے ہیں، نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ تو جو اس وقت ظلم و بربریت ہو رہی ہے، پہلے اپنے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اس کے بعد کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے کرنا۔ اب تو فلسطینیوں کشمیریوں کو ہمارے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، میرے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، میرے خاندان والے کے ساتھ بھی کسی پہ کچھ نہیں ہوا، لیکن جس بھی پاکستانی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرا بچہ ہے۔ ارشد شریف شہید ہو وہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے۔ عمران ریاض ہو وہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے۔ آکاش رام وہ بے شک ہندو ہے، میرا بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی تعظیم ہے۔ مجھے اس کا دکھ ارشد شریف اور شہید اور عمران ریاض سے بھی زیادہ ہے۔ میں کوئی عمران خان کا غلام نہیں ہوں، عمران خان کو آپ جو مرضی کر دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو اور مجرم ہیں ان سے کریں، خدا کے واسطے بے گناہوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بند کریں۔ اگر اتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں دہشت گرد تھے تو پھر تو پاکستان کو بطور ریاست قائم رہنے کا حق نہیں ہے دنیا پہ، اس جہان پہ، اس زمین پہ۔ اگر یہی ہمیں پتہ نہیں چل سکا 9 اپریل سے پہلے کہ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد موجود ہیں، حضور والا جتنے اس تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں دہشت گرد ہوں، وہ کوئی بھی ریاست سکون سے نہیں رہ سکتی۔ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ ہمیں یہ چیز نہ بیچیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ پی کے کو مٹا دیں، عمران خان کو مٹا دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، نام و نشان مٹا دیں، لیکن کبھی کوئی کسی کا نام و نشان مٹا نہیں سکا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ پیپل پارٹی نہیں مٹ سکی، ANP نہیں مٹ سکی بھٹو سے، وہ سب کو اس نے غداری میں، بغاوت میں اندر کر دیا سزائے موت دینے کے لیے۔ حبیب جالب کا نام کسی سے نہیں مٹ سکا، جس کو ہر حکمران ظالم جابر نے
قید و بند کی صحبتیں دی، اس پہ جسمانی تشدد کیا، اس کا کوئی نام نہیں مٹا سکتا۔ خدا کا جب تک کسی کا نام و نشان نہ مٹائے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ خدا کے واسطے سنبھلیں، خدا کے واسطے سنبھلیں، حقوق پہ مرب رکھیں، اس ریاست پاکستان کے ساتھ کھلواڑ مت کریں۔ صرف چند درجن لوگ ہی محب وطن نہیں، میں چند درجن محب وطن سے زیادہ محب وطن ہوں۔ میرے پاس تو کوئی نہ طاقت ہے نہ وسائل ہیں، میرے پاس تو اول آخر یہی ٹھکانا ہے، تو میں ان سے زیادہ محب وطن ہوں۔ مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اناؤں کا کھیل بند کریں، ہمیں بھی کچھ سمجھ ہے، طاقت کا کھیل بند کریں اور اس حکومت ریاست کو کسی سیدھے راستے پہ جانے دیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا، جزا دے گا۔ اناؤں کے کھیل میں نہ دنیا آپ کے ہاتھ میں آئے گی، نہ آخرت آپ کے ہاتھ میں آئے گی۔ وہ عمران خان کھیلے، وہ کوئی جج کھیلے، جرنیل کھیلے، وہ کوئی وزیر کھیلے، وزیر اعظم، صدر کھیلے، کوئی بیوروکریٹ کھیلے، کوئی مولوی کھیلے، کوئی سرمایہ دار سنتکار کھیلے، کوئی وڈیرا کھیلے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ پاکستان بکھر جائے گا۔ تو خدا کے واسطے اس سے کھلواڑ مت کریں، اس سے مت کھیلیں۔ اگر آپ اس سے کھلواڑ کریں گے تو انشاءاللہ جو اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اللہ پاک اس کی نسلیں برباد کر دے گا، اس کا نام و نشان مٹا دے گا قیامت تک کے لیے۔ یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ میں بھی اتنا کوئی بہادر نہیں ہوں، نہ میں اتنا حق پرست ہوں، مجھے بھی اپنی جان اور ہڈیاں اس بڑھاپے میں عزیز ہیں۔ اللہ حافظ۔